बहस का इतना ही शौक़ है तो अपने मिर्जे नू कड्डो। हमारे बच्चों को तंग ना करना, हमारे सादे बंदों को तंग ना करना, हमारे किसी दुकानदार को, किसी सब्ज़ी वाले को, किसी रेहड़ी वाले को, किसी मज़दूरी वाले को, किसी खेती बाड़े वाले से बहस ना करना, उनको तंग ना करना। जिन्हें चाह पूरा करना है फ़कीर हाजिर है। जिसके पास 600 हदीसें हैं वो आकर मुझसे बात करे रफ़ा दैन पर, फिर सवाल करेगा और इत्थों पसीना चल के उहदे गिट्टियां तक ना पहुँचे ना, मैनू सुन्नी मां दा पुत्र ना कहना। जिसका ये नारा हो नबी ते शै ही कोई नहीं। चलो मिर्ज़ा नहीं उठ सकता तो कोई एक बंदा उठे, मेरे सामने आकर मुझे बताए कि फ़लाँ कुरान की आयत है। एक मिनट, सही मुस्लिम है, एक मिनट चुप करना, सही मुस्लिम है, ये हदीस झूठी है या सच्ची है? भाई चुप करना एक मिनट, मुझ पर एतबार है ना? हमारा बेटा खड़ा हो गया, चलो प्यार से बात करें इंशाल्लाह। बेटे बताओ, आपने कहा रफ़ा दैन तो नबी पाक ने किया है, तो उसको शरारती घोड़ों की दुम जैसा अमल कहना सही नहीं, ये सवाल था ना? सलाम के वक्त इशारा तो नबी पाक ने भी किया, सहाबा ने भी किया, फिर उसको शरारती घोड़ों वाली दुम कहना ये कैसे सही हो गया? आवाज़ थोड़ी सादी कर दे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुन्नत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये दाएं बाएं चलने दीजिए वाला, मेहरबानी कर दें, उसको चलने दें, बस ये वाला पंखा बंद कर दें और चलने दें उन्होंने। इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, रमज़ान शरीफ की बाबरकत घड़ियाँ, बाबरकत रातें हैं। तरावियाँ पढ़कर सोने की फ़िक्र में होते हैं अक्सर लोग, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी महफ़िल है जिसमें हम सब की हाज़री हो रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा मशवरा ये है कि वक्त का जो तकाज़ा है इस वक्त, उसके पेश नज़र में तकरीर नहीं करता। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा ही फड्डे शड्डे डाले हुए यहाँ, ये सवाल वो सवाल, ये एतराज़ वो एतराज़। तो बिस्मिल्लाह, फ़कीर हाज़िर है, जिसका दिल करे हमारे सच्चे अक़ीदे पर सवाल करके अपने दिल की तसल्ली करा सकता है। हमारे बच्चों को तंग ना करना, हमारे सादे बंदों को तंग ना करना, हमारे किसी दुकानदार को, किसी सब्ज़ी वाले को, किसी रेहड़ी वाले को, किसी मज़दूरी वाले को, किसी खेती बाड़े वाले से बहस ना करना, उनको तंग ना करना। जिन्हें चाह पूरा करना है फ़कीर हाज़िर है। बिस्मिल्लाह जी। बात ये है कि अभी वो जो बच्चे गुमराह हुए हैं उनकी इतना शऊर ही नहीं है कि अभी वो फ़िक़्ह को कैसे चैलेंज करना। और एक वो मोहम्मद अली इंजीनियर वाला जो फितना आया, अभी उसने उनको गुमराह किया। उनमें से कोई यहाँ तशरीफ़ फरमा है? अगर हैं तो वो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। तो आप बिस्मिल्लाह अपने दिल की तसल्ली के लिए जो बात है आप पेश कीजिए आकर।
बहस का इतना ही शौक है तो अपने मिर्जे नू कड्डो। अभी वो कहते हैं जी कि 600 से ज़्यादा हदीसें उसके पास रखी हैं और बुखारी शरीफ में कहीं दफ़ा जिसके पास 600 हदीसें हैं वो आकर मुझसे बात करे रफ़ा दैन पर। सर मना है, वो बात की बात है। फ़कीर हाजिर है जिसके पास 600 हदीसें रफ़ा दैन पर हैं, वो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले आए, बड़े प्यार से गुफ्तगू करूँगा मैं। हमारे बच्चे बैठे हैं वो नहीं आते शर्म की वजह, और हैं भी मेरे शके, मेरे से कुरान पढ़े हैं यहाँ मौजूद। उनकी सलाह फरमा दें। मैं इस्लाह के लिए, हमारी लड़ाई मिर्ज़े से है, अपने बच्चों से नहीं, ठीक है ना। जादूगर को मारना चाहिए, जिन पर जादू का असर है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। बीमारी को ख़त्म कर दो, जिनको बीमारी लग रही है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वो जो बीमारी लगाने वाली मुसीबत है वो किसी के सामने बैठता नहीं, बस कमरे वाली सरकार है। कभी हमारी तरह वो भी लगाए ना मजमा और कहे जी मैं सच्चा हूँ, जिसका दिल करता है मुझ पर सवाल करे जवाब दूंगा। इंशाल्लाह फिर ये फ़कीर सवाल करेगा और इत्थों पसीना चल के गिट्टियां तक ना पहुँचे ना, मैनू सुन्नी माँ का पुत्र ना कहना। भाई बात रफ़ा दैन की है ही नहीं, ये कोई झगड़े की बात है। और मेरे पुत्रों, मेरे भाइयों, खुदा की कसम है, रफ़ा दैन वाला झगड़ा मेन झगड़ा नहीं। वगरना मिर्ज़े से पूछ लो, जो क्या ये बेईमान है? रफ़ा दैन ना करने की वजह से क्या हम काफिर हैं या फिर रफ़ा दैन करने वाले बेईमान हैं? भाई ना रफ़ा दैन करने से बेईमान बनता है बंदा, ना रफ़ा दैन छोड़ने से बेईमान बनता है। तो पता चला ये असल झगड़ा नहीं, असल झगड़ा ये है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का अदब नहीं करते ये लोग। जिसका ये नारा हो नबी ते शै ही कोई नहीं। मैं पूछता हूँ जालिमा, फिर तूने शै माना किसको है जब तेरे नज़दीक नबी ही कोई शै नहीं? अपने आप को तो कहता है कि मैं बड़ी शै हूँ, मैं जब से आया हूँ तो मुसीबत डाल दिया मैंने। ओए बकौल तेरे, तू इतनी बड़ी बला है तो फिर किस मुंह से कहता है कि नबी कोई शै नहीं? मैंने इसका क्लिप सुना, ठीक है ना। एक उसी क्लिप में 1 मिनट पहले कह रहा है इनके सामने इंजीनियर का नाम आए। ओए इन्हां दा ते हाल है कि इन्हां सामने इंजीनियर बोल दो ना ते इन्हां दा वुजू टूट जाता है। इन्हां ने क्या करना है? हाँ, कुरान की आयत तो बहुत भारी है इनके ऊपर, मेरा नाम ले दे तो इनका वुजू टूट जाए। और अगले ही मिनट में कह रहा है कोई पैगंबर कोई शै ही नहीं। तुम लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं तो अली भाई जो है वो हमें आके बदवाएं देते हैं। वो सालमो इल्मी इख्तिलाफ कौन सा किया तुम लोगों ने? तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। क्या बोला तूने? कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। फिर अपने आप को ज्यादा माना या पैगंबर को ज्यादा माना? फैसला करो। अगर खुदा ने अकल दी है, एक बंदा कहता है कि मैं इतनी बड़ी बला हूं, मेरा नाम आए थे मेरे मुखालिफ का। ओए इन्हां दा ते हाल है कि इन्हां सामने इंजीनियर बोल दो ना ते इन्हां दा वुजू टूट जाता है। इतनी बड़ी बला हूं मैं, और उसी जुबान से कहता है कि नबी तो शै ही कोई नहीं। अपने आप को बड़ी शै माना या नबी को? उसने तो अपने आप को नबी से भी बढ़कर मान लिया ना। भाई असल मुसीबत, असल झगड़ा हमें इस बंदे से और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनसे ये है कि इनकी ज़ुबानें इतनी लंबी होती हैं, ना ये मुस्तफ़ा का अदब करते हैं, ना ये मुस्तफ़ा के सहाबा का अदब करते हैं, ना ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत पाक का अदब करते हैं। नहीं तो मुझे बताया जाए तौहीद का मतलब
نبی کوئی ہے ہی نہیں۔ توحید کا مطلب کہ نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ کون سی آیت میں لکھا ہے؟ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ ہر بات پہ کہتے ہو ثبوت مانگو، پروف مانگو، ذرا مجھے بھی تو ثبوت دو نا۔ مرزا صاحب تو نے کہا ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، کون سی آیت میں یہ مطلب توحید کا لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں توحید کا مطلب یہ لکھا ہے؟ توحید کا مطلب ہے اکیلا۔ اوے ہر مسلمان بچے نے پڑھا ہے چہارم کلمہ توحید، توحید مانا۔ کسی نے یہ نہیں پڑھا کہ توحید کا معنی نبی پیشاب نہیں روک سکتا۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اکیلا، بس معبود ایک ہے، رب ایک ہے، پروردگار ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، یہ ہے توحید کا مطلب۔ مجھے بتایا جائے ہر بات پہ بخاری مسلم کی رٹ لگانے والوں، کوئی ایک تو بندہ اٹھے، چلو مرزا نہیں اٹھ سکتا تو کوئی ایک بندہ اٹھے میرے سامنے آ کر مجھے بتائے کہ فلاں قرآن کی آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہے توحید کا مطلب یہ ہے۔ معاذ اللہ، میرے اندر تو جرأت نہیں ہو رہی کہ میں بار بار یہ گندا لفظ اپنی زبان سے بولوں۔ اس نالائق آدمی نے پتہ نہیں کیسے بول دیا۔ میں تو بول رہا ہوں تو اس کا رد کرنے کے لیے بول رہا ہوں، اور وہ بول رہا ہے اپنا عقیدہ اور ایمان بنا کر۔ کتنا فرق ہے بھائی؟ اصل جھگڑا یہ ہے، یاد رکھنا۔ کبھی کہتا ہے امام حسن کوئی شے ہی نہیں، حضرت معاویہ کوئی شے ہی نہیں، کبھی کہتا ہے بابے کوئی شے ہی نہیں۔ جب میرے سامنے مرزا کا کوئی فالور کہتا ہے نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں ہاں واقعی تیرا پیو کوئی شے ہی نہیں، تو کتھوں جمع ہے؟ تیرا پیو تے کوئی شے ہی نہیں۔ شے جب ہے ہی نہیں تو پھر تو کہاں سے ہے؟ کوئی توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہیں۔ اور میرے بھائی، اوے اس کے پیچھے چلو جس کی باتوں سے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو آئے، صحابہ کی محبت کی خوشبو آئے، اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئے۔ اور میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ کس طرف چل رہے ہو؟ یہ دیکھو نا، جو سچا ہوتا ہے نا، سچا، وہ کہتا ہے بھئی میں سچا ہوں، جس کا دل کرتا ہے پیڑ پال ہے، جہاں دل کرتا ہے مجھے بلا لو، صفائی لے لو، میں کیا ہوں؟ سچے کو چھپنے کی ضرورت ہے؟ بولیں، سچے کو جھکنے کی ضرورت ہے؟ سچے کو کسی اور کی مدد لے کر اس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت ہے؟ نہ، سچا تو کہتا ہے بھائی چوک میں کھڑا کر لو، میں سچا ہوں، عدالت میں کھڑا کر لو، میں سچا ہوں، کچہری میں بلا لو، میں سچا ہوں، بازار میں بلا لو، میں سچا ہوں، مسجد میں بلا لو، میں سچا ہوں، جہاں دل کرتا ہے مجھ سے صفائی لے لو، میں سچا ہوں۔ بھائی جو سچا ہے وہ تو ہر وقت صفائی دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے تو چور ہے، جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ گمراہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، چلو تیرے بقول ہم ایسے ہی ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی آپ سامنے بہ، ہم سے صفائی لے، ہم مشرک نہیں، صفائی لے لے، ہم مشرک، ہم بدعتی، ہم کافر بے ایمان، ہم نبی پاک علیہ السلام کے سچے نوکر ہیں، ہم سے صفائی لے، عدالت میں لینی ہے تو لے لے، کسی بھی کورٹ کچہری میں بلا کر ہم سے صفائی لینی ہے تو لے لے، ہم سچے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کوئی اعتراض ہے تو کر، لیکن سامنے بہ کے کر مر۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا جس پر الزام لگ رہا ہے وہ تو کہی بھئی اللہ کی قسم میں چور نہیں، مجھ سے صفائی لو، لیکن چوری کا الزام دینے والا ہی صفائی لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بچائیے پھر ان میں سے جھوٹا کون لگتا ہے آپ کو؟ الزام لگانے والا یا ہر جگہ کھڑے ہو کر اپنی صفائی کا اعلان کرنے والا؟ الزام لگانے والا جھوٹا معلوم ہوتا ہے نا، جرأت ہوتی تو میدان میں آتا، سامنے آ کر بات کرتا،
مجھے بتایا جائے اس بندے نے کبھی کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھ کر کبھی بات کی ہو یا پھر چیلنج دے کر اس چیلنج کو پورا کیا ہو؟ کبھی کہتا ہے مفتی طارق مسعود آ کر دکھائے کراچی سے، وہ آ گیا چھپ گیا۔ حنیف قریشی نہیں آئے گا، حنیف قریشی پہنچ گیا اندر چھپ گیا۔ مجھے بلاؤ ٹی وی چینل پر، حنیف قریشی کے سامنے یا کسی کے سامنے، انہوں نے کہا جی آ جاؤ بسم اللہ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی کروا دیا اپنی طرف سے بھی، آ جا، ٹی وی چینل پر کرسی بھی خالی رکھ دی مرزا کے نام کی، آ جا۔ میں نہیں آتا۔ تو بتاؤ یہ سچ ہے؟ بولو۔ اے حق اور سچ کے دفاع کے لیے اللہ کے نبیوں نے مناظرے کیے، نبی کے صحابہ نے مناظرے کیے، مولا علی نے مناظرے کیے، مولا علی کے شاگردوں نے مناظرے کیے، امت کے علماء نے ہمیشہ حق سچ کے اعلان اور اظہار کے لیے جھوٹوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کی، بحثیں کی، مناظرے کیے۔ یہ کیسا سچا ہے جو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا؟ اچھا چیلنج بھی کرتا رہے گا، آؤ مجھ سے بات کرو، جب کوئی بات کرے کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کرنی۔ بھائی اندازہ کرو اگر سچا ہوتا تو کوئی سچوں والی بات بھی اس کے اندر کوئی نظر آتی، سمجھ آئی نا؟ اس لیے بھائی اللہ کا خوف کرو، بھائی جو اس کے پیچھے چل رہے ہو اللہ کا خوف کرو۔ کس منہ سے تم اس کے پیچھے لگ کر کہتے ہو کہ نبی کوئی شے نہیں؟ کبھی یہ جرت اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہو نا ابا تو کوئی شے نہیں، ابا تیرا پیو بھی کوئی شے نہیں، اوے ابا تیرا دادا بھی کوئی شے نہیں، اوے اماں تو کوئی شے نہیں۔ ماں باپ کو ایسا بولنے کی جرت رکھتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے ماں یا باپ کسی کو اف تک نہ کہو۔ جو قرآن ماں باپ کو اف نہیں کہنے دیتا تو نبی کے بارے میں اتنی زبان کھولنے کی اجازت دے گا؟ بولو۔ اور یہ کہنا کہ نبی پیشاب نہیں روک سکتے، یہ کہنا کہ نبی کوئی شے نہیں، یہ تو بہت بڑا گند ہے۔ اب مجھ سے قرآن سنتے جاؤ ایک مقام سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں سفر پر آپ کی تشریف آوری تھی تو سرکار کی اونٹنی گم ہو گئی، جنگل میں اونٹنی گم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی اونٹنی ڈھونڈو، تلاش کرو۔ صحابہ کرام اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ منافق تھے چند اسی لشکر میں ساتھ، کہنے لگے دیکھو نا کہتے ہیں میں نبی، حال یہ ہے کہ ان کو غیب کا پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں نبی ہوں، حال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کی جانتے ہیں نا، دلوں کی جانتے ہیں۔ جب سرکار کو پتہ لگنا کچھ بے ایمان یوں چوں چاں تے چین چین کڑ کڑ کر رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرو جمع، سب کو، سارے جمع ہو گئے۔ فرمایا لوگوں کا کیا بنے گا جو اپنے ہی نبی کے علم کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرے علم پر شک کرتے ہو، جاؤ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا اخبرتکم بہ۔ فرمایا اوے میرے علم پر شک کرنے والو، اب سے لے کر قیامت تک جو دل کرتا ہے پوچھو، میں مصطفیٰ جواب ارشاد فرماؤں گا۔ جو دل کرتا ہے پوچھو۔ لوگوں نے مسئلے پوچھے، سرکار نے فٹ جواب ارشاد فرمایا۔ اچھا وہ جو منافق تھے سرکار نے بلا لیا، ہوئے تم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نبی بنے پھرتے ہیں اور اونٹنی کی خبر نہیں، ان کو علم نہیں اور نبی بنے پھر رہے ہیں، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہتے ہیں جی نا اللہ کی قسم ہے ہم نے تو باتیں نہیں کی۔ فرمایا تم نے باتیں کی ہیں؟ کہتے نہیں ہم تو مخول کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ہنس کھیل رہے تھے، ہمارا یہ عقیدہ بولو نہیں۔ انہوں نے یہ کہا، جب انہوں نے کہا نا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مسخری کر رہے تھے، ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے، اللہ نے فوراً ان بے ایمانوں کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن نازل فرما دیا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ را غور سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لا
تعتذرو، اوے بےایمانو بہانے مت بناؤ، لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ کیا ہو چکے ہو؟ اب بتاؤ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کون سی بات کہی تھی؟ نبی ہیں لیکن اونٹنی کی خبر ہے، بولو، جو اتنا کہے کہ نبی ہیں اونٹنی کی خبر نہیں، اللہ فرماتا ہے بہانے مت بناؤ، تم ایمان کے باوجود کافر ہو چکے ہو۔ تو جو کہے کہ نبی کوئی شے ہی نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑا ظالم ہے۔ وہ آیا کچھ سمجھ کے نہیں؟ بھائی جو کہے کہ نبی کو اپنی ڈاچی کی خبر نہیں، اللہ فرماتا ہے منہ بند کر، بک بک نہ کر، بہانے نہ بنا، تو کلمے پڑھ کر بھی کافر ہو چکا ہے۔ جو کہے ڈاچی کی خبر نہیں وہ تو بن جائے کافر، تو جو کہے نبی ہی کوئی شے نہیں وہ، بولو، ایک نے نبی کے علم کی نفی کی، وہ قرآن کہتا ہے کافر بن رہا ہے، دوسرا نبی کی ذات کی نفی کر رہا ہے کہ نبی تو کوئی شے ہی، بولیں، ایک ہے نبی کی علم کی نفی کرنا اور ایک ہے نبی کی ذات کی نفی کرنا۔ جب ذات کی نفی ہوگی تو علم کی بھی نفی ہوگی، نبی کی ہر شان کی نفی ہوگی۔ جب علم کی نفی کرنے والا اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، بک بک نہ کر، بہانے نہ بنا، چوڑے نہ مار، اب زبانیں نہ چلا، بہانے نہیں چلیں گے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے باوجود بھی کافر ہو چکے ہو۔ جب اتنی سی بات سے کافر ہو جاتا ہے بندہ تو اتنی بڑی زبان نبی پر چلانے سے کیا کافر نہیں ہوگا؟ یہ قرآن ہے، مجھے کوئی اس دلیل کا جواب دے۔ بھائی یہ نبی کی بارگاہ ہے، کسی کے پیو کی بارگاہ نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اللہ کے نبی کے بارے میں جیسے مرضی کمنٹ کرتا پھرے، تمہیں کس نے حق دیا اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح زبان چلانے کا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال اور ساری چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، نبی کا ادب اور احترام پہلے دیکھا جائے گا۔ تب تک کسی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی، سوال ہے کوئی؟ اچھا جی، کہندے نے جی نبی پاک کو مدد منگنا کی ہے شرک ہے۔ قرآن سنا دیں، لے آؤ قرآن شریف جی۔ اللہ تے نبی دے گھروں منگن دے طریقے بھی دس دے۔ یہ ٹبر کہتا ہے مانگنا ہی شرک ہے، اللہ تو مانگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ ذرا سنیے بھائی، بائیسواں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 53 سے لے کر آپ بلکہ پورا رکوع یہ پورا رکوع پڑھ لیں، آنے جانے کے طریقے بتا رہا ہے۔ کوئی ایسا گھر ہے حدیث میں وہ آمینہ کے لال ہیں، جن کے گھر میں آنے جانے کے طریقے بھی رب بتاتا ہے، سبحان اللہ، قانون رب بنا رہا ہے۔ اب سنتے جانا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ او ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جایا کرو۔
کب جانا ہے؟ جب اجازت مل جائے. نبی کے گھر میں آنے جانے کے آداب قرآن. جو اب یہ کافروں والی بولی بار بار مجھے زبان پر لاتے شرم آ رہی ہے. جس کے گھر کے ادب و آداب آنے جانے کے طریقے رب بتائے، کوئی بے ایمان ابھی بھی کہے وہ کوئی شے ہی نہیں، پھر لاکھ لعنت ایسی گندی سوچ پر. سمجھ آئی نا؟ آگے فرمایا إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ. جب بلایا جائے تب جایا کرو، اور ایسے خواہ مخواہ کھانا روٹی کا انتظار نہ کرتے رہا کرو. ٹھیک ہے. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا. جب بلایا جائے تو داخل ہو جو نبی کے گھر میں. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. روٹی کھاؤ تو نکل اندی کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. نبی کے گھر میں کھانا کھا کے آپس میں دل بہلانے کے لیے باتوں میں نہ لگ جاؤ، نکلنے کی کیا کرو. ہائے ہائے. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. اگر نبی کے گھر دعوت پر جا کر کھانا کھا کر باتیں کرنے میں مشغول ہو جاؤ گے تو اس سے نبی کو اذیت پہنچے گی. آپ کے گھر جو بندے آ جائیں 50-60، آؤ جی دعوت ہے، روٹی کھا لی، ہوں تسی کی آکھو گے؟ بھائی ہوں جاؤ اپنے گھر، لیکن وہ وہیں بیٹھے رہیں باتیں کرنے، تو دل پر بوجھ پڑے گا کہ نہیں؟ بولیں. حیا والا بندہ نہیں کہتا ہوں پھٹا کھاؤ چلو جاؤ ہوں کی بیٹھے ہو، لیکن سرکار سے بڑھ کر حیا والا کون ہوگا؟ ہائے ہائے. سرکار کا گھر مبارک نا سین چھوٹا تھا، صحابہ کرام گھر میں بیٹھے ہیں، سرکار کا ولیمہ تھا، ولیمہ کھانے کے لیے اللہ کے محبوب کا صحابہ آئے ہوئے. اچھا ولیمہ کھا کے باتیں کرنے بیٹھ گئے. سرکار اپنی ازواج کے پاس جاتے ہیں، کمرہ چھوٹا ہے، ازواج سے اور دیگر عورتوں سے کمرہ بھرا ہوا ہے. حضور ادھر تشریف لے جاتے ہیں تو ادھر جگہ نہیں، ادھر آتے ہیں تو سین صحابہ سے بھرا ہوا ہے. سرکار کے دل پر بوجھ پڑ رہا تھا یہ چلے جائیں، لیکن اپنی زبان سے نہیں فرما رہے تھے. زبان سے کیا کریمانہ اخلاق ہیں. اللہ فرماتا ہے اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تمہارا حیا فرماتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. اللہ حق بات کہنے میں حیا نہیں فرماتا. اللہ پھر سنا دیتا جو سنانی ہوتی ہے. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اوے لوگو، اب اگر تمہیں نبی کے گھر سے کچھ مانگنا پڑ جائے، کچھ مانگنا پڑ جائے نبی کے گھر سے، تو کیسے مانگو؟ فَاسْأَلُوهُنَّ، ان سے مانگو، مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگو. تو پتہ چلا پردے کے پیچھے سے بھی نبی کے گھر سے سوال کرنا امت کے لیے جائز ہے. آج بھی تو پردہ ہے نا، دوری کا پردہ، سفر کا پردہ. ہم یہاں سرکار مدینے میں، بیچ میں اتنا پردہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اوے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب تمہیں نبی کریم علیہ السلام کے گھر سے کچھ مانگنا پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اگر مانگنا جائز ہی نہیں تو اللہ نے مانگنے کا طریقہ کیوں بتایا؟ سمجھ آئی نا؟ اب جی سورہ نساء میں آ جائیں. سبحان اللہ فرمائیں. سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، پہلی ہی آیت ہے.
پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا ہے. اچھا یہ تھوڑی سمپل کر دیں، آواز لوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ نے حضرت آدم اور حوا ان دونوں سے کثیر مرد اور عورتیں پیدا فرمائے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. سبحان اللہ کہہ لو نا. اوے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو. کس سے مانگتے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے. تو پتہ چلا اللہ نے لوگوں کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ آپس میں کوئی چیز لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین مانگتے ہو، جس کے نام سے ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. تو ہم جب ایک دوسرے سے کچھ مانگ سکتے ہیں تو جو اللہ کا پیارا محبوب ہے اس سے ہیں، ان سے نہیں کچھ مانگ سکتے. اب آگے آؤ سورہ توبہ سن لیں. سبحان اللہ کہیے. وہ نکالیے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے بہتر تھا، اچھا تھا یہ لوگ اللہ کے دیے پر اور اللہ کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے. یہ ترجمہ دوبارہ سنیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا ان کے لیے اچھا تھا یہ اللہ کے دیے پر راضی ہوتے اور اللہ کے رسول کے دیے پر راضی ہوتے. تو پتہ چلا مومن وہی ہے جو اللہ کے دیے کو بھی مانے، رسول کے دیے کو بھی مانے. پتہ چلا اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے کرم سے اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، پڑھتے ہیں وہ بھی. آگے فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اللہ کے دیے پر اور رسول اللہ کے دیے پر راضی ہوتے. راضی ہونے کے بعد کہتے ہمیں اللہ کافی ہے. اور پھر کیا کہتے؟ فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اللہ رسول کے دیے پر راضی ہوتے، پھر کہتے ہمیں اللہ بھی دے گا اور اللہ کا رسول بھی دے گا. اللہ فرماتا ہے چنگی گل سی یہ من دے کہ اللہ بھی دے گا. اللہ دا یہ جس کا دل کرے. بھائی انجینئر صاحب کو سننے والوں قرآن کی آیت پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے. یہ الفاظ پڑھ لیں ذرا غور سے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور مانتے اور اپنی زبان سے کہتے ان قریب ہمیں اللہ بھی عطا فرمائے گا اور اللہ کا رسول بھی عطا فرمائے گا.
کیا سنایا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بھی بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی دیتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب 28واں پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، سارے بولو نا اللہ کا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ آیا، پتہ لگ گیا آمنہ کا لال دیتا ہے، آیا ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اس کتاب پر یقین ہے نا؟ ہاں جی، یہ کتاب کیا بتاتی ہے؟ کون کون دیتے ہیں؟ اللہ بھی، اللہ کا رسول۔ اچھا کئی بے وقوف ہیں کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، پھر آیت پتہ ہے کون سی پڑھتے ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، حالانکہ بے وقوفوں کو ترجمہ بھی نہیں آ رہا۔ واللہ، اور اللہ، خیرن، سب سے بہتر ہے، الرازقین، جتنے بھی رزق دینے والے ہیں، سارے رزق دینے والوں میں سب سے بہتر اللہ رزق دینے والا ہے۔ الرازقین ہے بھائی، رازقین، ایک ہوتا ہے رازق رزق دینے والا، ایک ہوتا ہے رازقین ڈھیر سارے رزق دینے والے۔ تو اللہ خیر الرازقین، جتنے بھی رزق دینے والے ہیں اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام بھی رزق دیتے ہیں، باقی نبی بھی رزق دیتے ہیں، مولا علی بھی رزق دیتے ہیں، داتا صاحب بھی رزق دیتے ہیں، غوث اعظم بھی رزق دیتے ہیں، اللہ کے سارے رزق دیتے ہیں، لیکن اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ آیت بھی ان کو سمجھ نہیں ہے بھئی، سب سے بہتر رزق دینے والا کب ہوگا اللہ؟ جب کوئی اور بھی ہو رزق دینے والا۔ آپ جو کہیں جی یہ بندہ سب سے زیادہ چھکے مارتا ہے، اس کا مطلب باقی ہیں جو تھوڑے تھوڑے چھکے مارتے ہیں، یہ زیادہ چھکے مارتا ہے۔ یہ بندہ، یہ جو ہے نا، یہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ جب بڑا بھائی کہا تو اس کا مطلب اس سے چھوٹے بھائی بھی ہیں کہ نہیں؟ جب بڑا بھائی کہا تو بیچ میں چھوٹے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، پتہ چلا دیتے اور بھی ہیں، لیکن جیسے اللہ دیتا ہے ویسے کوئی اور نہیں دے سکتا، ویسے کوئی اور ہے اللہ خود دیتا ہے، باقی ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں جی پتر بیٹے بات سنو، تسلی، یہ سوال ہو کے؟ ہاں جی اگلا سوال جی۔ حضرت علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کرنا غلط، اس سے شرک۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟
یا علی مدد کہنا شرک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مدد دینے والا اللہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ علی مجھ کو پوچھا ہے۔ سننے والا بھی اللہ ہے کہ نہیں؟ پھر کسی اور کو سننے والا ماننا شرک ہو جائے گا؟ مدد اللہ کرتا ہے، کوئی شک ہی نہیں، لیکن کوئی اور مدد کرے تو شرک کیسے بنا بھائی؟ اللہ سنتا ہے، کوئی اور بھی سن رہا ہے کہ نہیں؟ سن رہا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کوئی اور بھی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ بولو، آپ نہیں دیکھ رہے مجھے؟ آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، کیا شرک ہو گیا؟ اور بھائی لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا، اللہ بھی زندہ، آپ بھی، بولو۔ مجھے ایک وابی کہنے لگا تم نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہتے ہو کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو نا، اللہ بھی غیب جانے، نبی پاک بھی غیب جانے، یہ تو شرک ہو گیا نا۔ میں نے کہا اچھا اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ کہتا جی زندہ ہے۔ میں نے کہا پھر جلدی مر جا، اللہ بھی زندہ، تو بھی زندہ، تو تو شرک کر رہا ہے، زندہ رہ کر جلدی مر، شرک مٹے۔ کہتے نہیں وہ خود زندہ، میں خود زندہ نہیں، اس نے زندہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ خود غیب جانے، مصطفیٰ اللہ کے پڑھانے سے غیب جانے آئے۔ جب ادھر فرق کرنا آتا ہے تو ادھر بھی فرق کر۔ نبی پاک کے علم کو ہم اللہ کے علم کے برابر نہیں مانتے۔ اللہ ساری عظمتوں شانوں کا خود مالک ہے، نبی پاک خود نہیں، اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ بھائی یا علی کہنا اگر شرک ہے تو دلیل چاہیے، کسی کے کہنے سے تو شرک نہیں نہ بنتا نا۔ اگر لفظ یا کی وجہ سے شرک کہتے ہو تو پھر مجھ سے حدیثیں سن لو، قرآن بھی سن لو۔ کیا یا تو کہتے ہیں مطلب حاضر ناظر ہے، اور حضرت علی حاضر ناظر تھے، یہاں پہ کہتے ہیں نہیں۔ صاحب ایک سوال ہے، یہ دیوبند ہوں گے، شیعہ ہوں گے اور یا حدیث ہوں گے، کوئی اور فرقہ، ان کے ساتھ کھانا کھانا کیسے؟ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف بھی آتے ہیں، پہلے ادھر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو لفظ یا سے پکارنا، کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، ایسے جی؟ یا کے ساتھ کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو پکارنا ہے، یہی نا؟ اب ذرا مجھ سے قرآن سنتے جاؤ۔ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے؟ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا نا، قوم پانی میں ڈوبی، سنے نا؟ جب اللہ نے طوفان کو، پانی کو روکا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اردو، یا اردو، اے زمین، فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی۔ زمین تو بھی اپنا پانی روک، آسمان تو بھی اپنا پانی روک۔ لو جی، اللہ نے پکارا کہ نہیں؟ بولیں تو پتہ چلا اللہ کی مخلوق کو یا سے پکارنا اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ خود کیوں پکارتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ کے اندر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، فرمایا یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے پکارا کہ نہیں؟ اچھا، نبی تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے تو کافروں کو بھی پکارا ہے، کافروں کو بھی پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ پتہ چلا یا سے پکارنا شرک نہیں، کیونکہ اللہ شرک نہیں کرتا، اللہ نے خود یا سے پکارا ہے بھائی۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी सरकार को या से पुकारा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात के अंदर भी सरकार के सहाबा ने या के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम को पुकारा। हजरत उमर फारूक का दौर है, बारिश नहीं हो रही। नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम है हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी, सीधे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दर पर आ गए और आकर सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह। सहाबी ने नबी की वफात के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को लफ्ज़ या से पुकारा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह इस्तस्किल्लाह ली उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कमली वाले साइयां लजपाला, बारिश नहीं हो रही, बारिश ना होने की वजह से आपकी उम्मत प्यास की वजह से तड़प रही है, जानवर हलाक हो रहे हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करके आप हमें अल्लाह से बारिश लेकर दे दीजिए। सहाबी ने नबी की कब्र पर जाकर नबी को लफ्ज़ या से पुकार कर नबी पाक की बारगाह से बारिश का मुतालबा किया था। अभी क्या सहाबी ने शिरक किया? नहीं, वो तो कब्र के पास आकर पुकारा, दूर से तो नहीं ना। लो फिर दूर की बात भी सुन लो, सुना दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा मुस्लिमा कज़्ज़ाब झूठे दज्जाल के खिलाफ जिहाद फरमा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जंग के अंदर नारा मारा, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। उधर से मुस्लिमा कज़्ज़ाब के मानने वालों ने नारा मारा, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। मुसलमानों का नारा अल्लाहु अकबर, काफिरों का नारा अल्लाहु अकबर। नबी पाक को नबी मानने वालों का नारा अल्लाहु अकबर, मुस्लिमा को नबी मानने वालों का नारा अल्लाहु अकबर। दोनों तरफ से एक नारा लग रहा है, कोई पहचान नहीं हो रही अपना कौन है, बिगाना कौन है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम कौन है और मुस्लिमा को मानने वाला कौन है, कोई फर्क नहीं हो रहा। हजरत खालिद बिन वलीद ऊंचे टीले के ऊपर तशरीफ ले गए। सुम्मा नादा बिशियारिल मुस्लिमीन। हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया, ओए मुसलमानों, सांझा नारा छोड़ दो। सांझा नारा, बेईमान नारा लगा रहे थे, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। ईमान वालों ने भी नारा लगाया, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया, ओए मुसलमानों, साझा नारा छोड़ दो, आज वो नारा लगाओ जो सिर्फ मुसलमानों वाला नारा है, जो नबी पाक के गुलामों का नारा है, जो सरकार के नौकरों की निशानी है, वो निशानी वाला खास नारा लगाओ, साझा नारा छोड़ दो, ताकि अपने बिगाने का फर्क पैदा हो जाए। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा, वकाना शियारुहुम यौमाइज़िन या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। सहाबा ने मदीना शरीफ से कई 100 किलोमीटर दूर जंग के दौरान नबी पाक की वफात के बाद नारा मारा, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। आप भी जरा सुन्नत अदा करो साहबा की, नारा रिसालत, नारा रिसालत। भाई जो कहते हैं लफ्ज़ या से पुकारना शिरक है, मुझे बताएं साहबा ने पुकारा तो क्या बने? अगर साहबा या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर सहाबा ही रहते हैं, मोमिन ही रहते हैं, तो असी फिर थोड़ी गान ही खोली, हम भी या रसूलुल्लाह कहकर मोमिन ही रहते हैं। वरना अगर शिरक है तो फिर हर जगह शिरक हो भाई, हम पुकारें तो भी शिरक हो, कोई सहाबी पुकारे फिर भी शिरक होना चाहिए। तवज्जो है? हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी, तसल्ली होगी जी। और जी, अच्छा सर,
बच्चे हैं ना, जो इधर मसला है वो ये है, वो ऊंची आमीन कह रहे हैं और रफ़ा यदैन कह रहे हैं और कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, लेकिन हदीसों से साबित है, मुफ्ती साहब ने खुद हमें कहा है कि आप रफ़ा यदैन करना है आपके यहाँ हो गए। अभी वो मसलन इल्म उनके पास नहीं है, वो फिक्का के भी मुनकर हो गए और दलील देते हैं कि हज़ूर गौस पाक ने रफ़ा यदैन किया, आप 11वीं वाला करते हैं। अभी हमारे 3-4 बच्चे वो रफ़ा यदैन से नमाज़ पढ़ते हैं, ऊंची आमीन कहते हैं और अल हदीस की तरह पहले बैठते हैं, उसके बाद फिर जिस तरह हम सजदे से बैठ उठते हैं वो और अभी भी वो इधर आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनते, वो अपने ही उधर बैठ के वो कर रहे हैं। वही सवाल है। इसलिए कि उन्हें पट्टी पढ़ाई गई है, सवाल किया है उन्हें पट्टी पढ़ाई गई है कि सुन्नी तुम्हें कुरान भी सुनाए तो ना सुनो। मैंने क्या सुनाया? अभी भी उनको यहाँ चैन नहीं होता। मिर्ज़ा झूठ बोलकर नबी की गुस्ताखी सिखाए तो कान लगाकर सुन लो, मैं कुरान सुनाकर नबी की शान सुनाऊं तो बातें शुरू कर दो। मिजाज पुत्र अपना अपना है, आसन कबरां ते लगसन खबरां, क़यामत वाले दिन लग पता जाएगा। मिर्ज़ा के मानने वाले अलग खड़े होंगे, मुस्तफ़ा के नौकर अलग खड़े होंगे। उस दिन लग पता जाएगा कौन किसके साथ है। भाई रफ़ा दैन की बात सुन लो। जो कहते हैं कि रफ़ा दैन पर 600 हदीसें या 400 हदीसें या 500 हदीसें, उन 500-600 हदीसें ये दावा किया गया ना जी। वो ऐसे चलो जी, एक बच्चे ने वैसे कही, वैसे बुखारी शरीफ वैसे वाबी कहते हैं कि हमारे पास 400-500 हदीसें हैं, वो कहते हैं, इसलिए उन्होंने भी सुन लिया उनसे। तो मेरी बात भी सुन लो ना फिर। जो कहता है कि मेरे पास 500 हदीसें रफ़ा यदैन पर हैं, मैं उसे कहूँगा कि 499 हदीसें मुआफ़, मैं 500 पूरी नहीं मांगता, सिर्फ एक हदीस सही पेश कर दो, सिर्फ एक, कान खोल के सुन लो, सिर्फ एक हदीस रफ़ा दैन पर ऐसी पेश कर दो जिसमें यह हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी वफ़ात शरीफ तक रुकू आते जाते रफ़ा यदैन किया है। कैमरा लगा हुआ है, वीडियो बन रही है, आप सारे सुन रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बदलना चाहूँ वीडियो बदलने नहीं देगी, मैं अपनी बात से फिरना चाहूँ तो लोग मुझे फिरने नहीं देंगे। जो बंदा मुझे रफ़ा यदैन पर सिर्फ एक हदीस ऐसी पेश कर दे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी वफ़ात शरीफ तक रुकू आते जाते रफ़ा यदैन किया है, फ़कीर 10 लाख रुपए इनाम पेश करेगा, रफ़ा यदैन भी शुरू कर देगा। आओ सौदा करो। सिर्फ एक। कैसी पेश करनी है? जिसमें ये हो कि नबी पाक ने सारी ज़िंदगी वफ़ात शरीफ तक हमेशा रुकू आते जाते रफ़ा यदैन किया है। सही हदीस हो। अगर हदीस तो लेके आया लेकिन निकली ज़ईफ़, पहले होती थी चुंगियाँ, यहाँ वो बंदा जो दिए बगैर निकल जाता था तो कितने गुना पड़ता था? 11 गुना। ज़रा तैयारी करके आना। फिर ये तो समझाने के लिए, मैं वैसे कह देता ना भी एक भी हदीस नहीं है तो शायद कहते कि ऐसे खामखा छोड़ रहा। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, ये सारे लोग मुझे पकड़ेंगे अगर मैं बदलना चाहूँ तो बाद में कच्ची नहीं कर रहा। सिर्फ एक हदीस ऐसी पेश कर दो जिसमें वो नबी पाक ने सारी ज़िंदगी वफ़ात शरीफ तक रुकू आते जाते हमेशा रफ़ा यदैन किया है। मैं रफ़ा यदैन भी करूँगा, 10 लाख रुपए इनाम भी दूँगा। और सर यही सवाल आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी रफ़ा यदैन किया भी है, नहीं भी किया, आप फिर क्यों नहीं करते रफ़ा यदैन? पहले मेरा मुकदमा चलने दें। मैंने भी तरीक़ाकार होता है ना, तरीक़ाकार। मैं आता हूँ। जब अगला बंदा कहता है कि सारी ज़िंदगी हुजूर ने किया है तो हम दलील लेने के हकदार हैं कि नहीं? बोले
یا تو وہ مانے کہ سرکار نے ساری زندگی نہیں کیا، تو ہمارا کیس تو بغیر دلیل کے ثابت ہو جائے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کیا تو ہے لیکن ساری زندگی نہیں کیا، پہلے کیا پھر چھوڑ دیا، بس ہماری بات خود بخود سچی ہو جائے گی بغیر دلیل کے بھی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں، لیکن پہلے میں اس کو نچوڑنا چاہتا ہوں۔ 500 ہے نا یا 400 ہیں یا 300 جتنی بھی ہیں، ان میں سے ایک لے کے تو آنا، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رفع دین کرنا فرض ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو نبی پاک نے ساری زندگی وفات تک کیا ہے۔ لوگ قرآن اٹھا کر تقریریں کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں ایک بھی نماز رکوع آتے جاتے رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ بھائی قرآن چکنا سوکھا ہے، روایت دکھا نہ، لکھا کہاں ہے؟ قسمہ نال مسئلے ثابت نہیں ہوندے پتر، دلیل سے بات بنے گی۔ کوئی بندہ ایک دلیل تو لے کے آئے نا۔ بسم اللہ، میں حاضر ہوں۔ سمجھ آ گئی۔ پہلے اتنا مان لو کہ ساری زندگی کرنا ثابت نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی وفات تک حضور نے کیا، چٹا جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے اتنا مانو، پھر میں اس سوال پہ آتا ہوں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ مجھ سے بات کر لے، جو مان لیتا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اتنا مانتے ہیں بھائی ساری زندگی حضور نے رفع دین کیا، رکوع آتے جاتے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے ثابت ہے دلیل لے کے آئے اور انعام بھی پائے۔ اب آتے ہیں اگلی سائڈ، کہتے ہیں جی چلو ساری زندگی نہیں کیا، کبھی تو کیا نا، کبھی تو کیا ہے نا۔ تو جو سرکار نے کبھی کیا ہے وہ سنت تو ہو گیا نا حضور کی، تو تم پھر کرو نا، کبھی کبھی تو مانتے ہو نا۔ اس کا جواب عرض کرتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ مجھے بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں؟ سارے مانتے کہ نہیں؟ قبلہ اول کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ، اور قبلہ دوم کیا ہے ہمارا؟ خانہ کعبہ۔ ساری کمپنیوں والے مانتے ہیں کہ وہ قبلہ اول ہے، نبی پاک نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا وہ سنت نہیں ہے؟ تو ذرا اس سنت پر عمل کر کے دکھانا۔ حضرات بیٹھے ہو، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اللہ مدینے میں لے جائے، وہاں مسجد ہے، مسجد قبلہ تین، دو قبلوں والی مسجد۔ کیوں؟ صحابہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر پتہ چلا قبلہ چینج ہو گیا، فوراً نماز کے اندر ہی پھر گئے، یہ قبلہ بن گیا۔ تو آج بھی دو محراب موجود ہے تاکہ لگ پتہ جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز کے دوران کعبہ چینج ہوا تھا۔ بھائی وہ پہلا قبلہ، یہ بعد والا قبلہ، تو ہم کون سے قبلے پر عمل کریں گے؟ بعد والے پر یا پہلے والے پر؟ بعد والے پر۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں پہلے رفع دین کیا، بعد میں مصطفیٰ نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے جو مصطفیٰ کا بعد والا عمل ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کی دلیل میں عرض کرتا ہوں، سنیں پھر۔ جی ہمارا چیلنج ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اچھا، آخر میں حضور نے چھوڑ دیا۔ ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں حدیث، نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں، ابو داود ابن ماجہ شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں، مسند امام اعظم کے اندر سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوہ لوگوں قرآن سیکھنا ہے تو میرے عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو۔ وہ سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں کو جمع فرمایا،
فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اوے لوگوں کیا میں تمہیں نبی کریم علیہ السلام والی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ کیا میں تمہیں آج بتا دوں اللہ کے محبوب علیہ السلام کس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا جی جناب آپ ضرور ادا فرمائیں۔ فصلا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، باقی پوری نماز کے اندر عبداللہ بن مسعود نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ امام ترمذی نے حدیث لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث تکڑی ہے، حسن ہے۔ لو جی میں نے پیش کر دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ رسول اللہ والی نماز تو کیا نماز پڑھی؟ صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے، باقی پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ایلو حدیث ضعیف مرزا دے کہن نال حدیث ضعیف نہیں بندی۔ جنہاں نے حدیث نقل فرمائی امام ترمذی، میں حدیث تو بعد انہاں دی زبانی لکھے ہوئے الفاظ بھی پڑھ کے سنا دیتے۔ امام ترمذی نے حدیث لکھی، بعد ارشاد فرمایا ھذا حدیث حسن، اے حدیث ضعیف نہیں حسن ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ اب ذرا دوسری حدیث بھی سن لو، صحیح مسلم میں آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، کتاب کا نام بتا دیے، ترمذی شریف کتاب الصلاۃ پڑھ کر دیکھ لو، مل جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا میں ایک تجربہ بتاؤں، جب بھی میں خصوصاً جی جو مرزائی ٹولہ ہے نا انجینئر والا، ان کو حدیث جب بھی دکھاتا ہوں نا، خدا کی قسم ہے یہ آمنہ کے لال کا فرمان نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ پہلے کہیں گے دکھاؤ، میں دکھاتا ہوں کتابیں کھول کر، تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالیں گے، ٹچو فوٹو بنائیں گے، ہاں جی حدیث ہے ہن من میں پوچھاں گا اے ظالمہ نبی دا فرمان تو مولوی دی بارگاہ جا کے چیک کریں گا؟ تیرے مرزے کی اوقات ہے کہ وہ مصطفیٰ کے فرمان کے بارے میں ہاں کرے تو فرمان بن جائے، نہ کرے تو فرمان نہ بن جائے۔ ادھر سے کہتے ہیں جی ڈائریکٹ قرآن و حدیث مانو، بزرگوں کی کیوں مانتے ہو، اماموں کی کیوں مانتے ہو؟ اوے تو اللہ کا قرآن تجھے دکھاؤں، تو فوٹو بنا کے قرآن بھی مرزے کو چیک کرائے، میں تجھے حدیث دکھاؤں تو حدیث آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہ مانے، فوٹو بنا کے کہے جی چیک کرواؤں گا، اس کا مطلب ہے تو نے اللہ رسول کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ مرزے کے مان لی ہے جہاں پر اللہ رسول کے فرمان چیک ہوتے ہیں۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ ہر پیر کو، ہر فقیر کو، ہر عالم کو، ہر صوفی کو، ہر درویش کو نبی کی سنت کے آئینے میں چیک کرو، اگر اس پر پورا آئے تو ٹھیک، نہیں تو اتار کر پھینک دو۔ تم کہتے ہو حدیث کو مرزے کے آئینے میں چیک کرو، اگر اس کو پچ جائے تو حدیث ہے، نہ پچے تو حدیث کا انکار کر دو۔ تجربے کی بات آپ بھی یاد رکھنا، کبھی بھی ان سے پالنا پڑے فوٹو بنائیں گے مانیں گے نہیں۔ ہم نے بھی ان بچوں کو دکھائی ہے، وہ کہتے نہیں جی میں فوراً جاتے ہیں کمپیوٹر پہ پھر سکتا ہمارے ساتھ یہ معاملہ۔ ہمیں کہتے ہیں تقلید کیوں کرتے ہو؟ خود کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ پڑھو نا قرآن، اب ڈائریکٹ حدیث پڑھو نا، مرزا کیوں بیچ؟ سمجھ آئی نا؟ ہمیں کہتے ہیں جی ڈائریکٹ قرآن پڑھو، ڈائریکٹ حدیثیں پڑھو، تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں پڑھتے مرتے؟ خود قرآن اٹھا کر بھی ادھر لے جائیں گے، گرو جی تسی دسو نا قرآن منیے کہ نہ منیے؟ قرآن کی آیت ہے پڑھیے، گرو جی آپ رہنمائی کرو۔ رمضان شریف تو بہت ٹائم دینا ہے، بڑا لمبا ٹاپک سحری کرنے سے
اور مینو وٹ کر لین دو، بندے سیدھے کر لین دو. مرزا نے یہ ہے کہ فقہ کوئی نہیں، انہیں فقہ چھوڑ دو، انہیں آخر جی اسی فقہ نہیں مانتے. کیونکہ انہوں نے فقہ دے بدلے مرزا مل گیا. یا تو انہوں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، یہ مرزے کو مانتے ہیں. وگرنہ مرزے کو رکھیں سائڈ پر، پڑھیں قرآن، ہمیں کیا اعتراض ہے، پڑھیں حدیث. اب ایک اور حدیث سن لو، صحیح مسلم شریف کی حدیث. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم رفع یدین کر رہے تھے، اوپر سے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو رفع یدین کرتے دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہو، ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو جیسے شرارتی گھوڑا دم مارتا ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، آرام سے نماز پڑھا کرو، رفع یدین نہ کیا کرو. یہ سرکار کی حدیث ہے. پہلے جو سرکار نے کیا وہ کیا ہاں پتر کھڑے ہو جاؤ. ہاں جی، جو پہلے سرکار نے کیا پھر وہ ایسی مثال کیسے آئی؟ یہ مثال میں نے دی ہے یا سرکار نے دی ہے؟ ایک منٹ چپ کرنا. صحیح مسلم ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ بھائی چپ کرنا ایک منٹ، مجھ پر اعتبار ہے نا. ہمارا بیٹا کھڑا ہو گیا، چلو پیار سے بات کریں انشاءاللہ. بیٹے بتاؤ. آپ نے یہ بھی کہا ہے نا رسول نے خود رفع یدین پہلے کیا. میں اسی کا جواب دینے لگا ہوں. آپ کا وہ مولوی کیا جو اگلی کی بولی سے سوال نہ سمجھے، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. بیٹے اتنا بتاؤ، یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ حدیث ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ تو ہے، میں نے کب انکار کیا، وہ ہے. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ ابھی سوال یہ ہے. وہ حدیث ہے، میں مان رہا ہوں. یہ بتاؤ جو میں نے اب پڑھ کر سنائی یہ حدیث ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کا جواب. بھائی چپ کر، میں اس کا جواب دیتا ہوں. مجھے اتنا بتاؤ جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی یہ حدیث ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ حدیث ہے کہ نہیں؟ ایک بیٹے ایک منٹ، ایک منٹ بیٹے، ایک منٹ. کوئی یار یہ جھگڑا تھوڑی ہے جو پریشان ہو رہے ہو، یہ دین سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پیارے بیٹے یہ بتاؤ کیا یہ حدیث سنی ہے؟ حدیث ہے کہ نہیں؟ اچھا آج سنی ہے. حالانکہ اس بندے نے، مرزا نے اس حدیث پر جو تبصرہ کیا وہ تبصرہ بھی سنا ہوگا. چلو میں عرض کر دیتا ہوں. پھر سوال آپ کا یہ ہے، بھائی بات سن لو یار. سوال یہ ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ گیا کہ نبی پاک نے رفع یدین کیا، سنت بن گیا نا، جب کیا ٹھیک ہو گیا. جو عمل سنت ہے اس عمل کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے جیسے شرارتی گھوڑا دم اٹھاتا ہے؟ یہی سوال ہے نا. ہاں جی لیجیے جواب. جب تک وہ نبی پاک کا عمل تھا وہ سنت تھا. جب نبی پاک نے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، اب ہمارے لیے یہ دوسرا طریقہ سنت ہوگا یا پہلے والا سنت ہوگا؟ دوسرا سنت ہوگا. آج اگر کوئی بندہ اس مسجد کا رخ کر دے، مسجد اقصیٰ کو، نمازیں پڑھنی شروع کر دے، کیونکہ حدیث میں آیا سرکار نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی، قرآن بھی اشارے دیتا ہے. اب بتائیں کیا وہ بندہ صحیح کر رہا ہے یا شرارت کر رہا ہے؟
بیٹے گاؤں میں جو کل مسجد نہیں بن جائے اس کا رخ کدھر کر دیا جائے؟ مسجد اقصیٰ کو. تو وہ سنت پر عمل کر رہا ہے یا شرارت کر رہا ہے؟ شرارت کر رہا ہے. کوئی کہے جی لو سنت سے ثابت ہے، شرارت کیسے؟ آپ کہیں گے جی جب تک سنت تھی، جب چھوڑ دیا تو وہ سنت نہیں رہا. اب سنت کعبے کو منہ کرنا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح جب تک سنت تھا وہ تھا، جب سرکار نے چھوڑ دیا تو اب وہ سنت نہ رہا. اب کوئی بندہ اس پرانے عمل پر اگر عمل کرے گا تو وہ پھر شرارت ہی بنے گا نا، جس کے علم میں آ چکے اور علم میں آنے کے بعد ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات یہ کہ ان الفاظ میں رفع یدین ایسے کر رہے ہو جیسے شرارتی گھوڑا دم مارتا ہے، نماز آرام سے پڑھو. یہ فرمان میرا ہو تو آپ اعتراض کر لیں، یہ فرمان تو آمینہ کے لال کا ہے، بس بات ختم. مجھے پتہ ہے کیسی بات کرنی ہے کیسی نہیں کرنی، آپ کو پتہ ہے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اللہ کے محبوب کو بھی پتہ ہے کہ نہیں کہاں کیا بات کرنی ہے؟ بولیں پتہ ہے نا؟ تو پھر ہاں جی اور کوئی بات؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ تین فرقے رفع یدین کرتے ہیں، ایک حنفی نہیں کرتے. تو زیادہ جو ہے نا وہ فرقہ والے شافعی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، بالکی بھی کرتے ہیں. 2 فرقہ والے رفع یدین کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے. ہاں جی بیٹے اگلا سوال. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے سرکار جب نماز پڑھا لیتے تھے، وہ جو پیچھے پڑھنے والے تھے وہ ایک دوسرے کو جب سلام کرتے نا تو اس وقت یہ حدیث آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیسے آپ شرارتی گھوڑے کی طرح لا رہے ہیں. اچھا اب وہی سوال بیٹے آپ پر پلٹے گا. آپ نے کہا رفع یدین تو نبی پاک نے کیا ہے تو اس کو شرارتی گھوڑوں کی دم جیسا عمل کہنا صحیح نہیں. یہ سوال تھا نا. سلام کے وقت اشارہ تو نبی پاک نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، پھر اس کو شرارتی گھوڑوں والی دم کہنا یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ سوال آپ پر گیا کہ نہیں؟ وہی سوال. آپ نے مانا کہ رسول اللہ سلام کرتے وقت کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابہ بھی کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بندے نماز پڑھیں دوسرا آ گیا، کتنی رکھتے ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے مل گیا. السلام علیکم، نماز پڑھ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیڑے ہو جاؤ. پہلے نماز میں باتیں بھی ہوتی تھیں، اشارے بھی ہوتے تھے، رکھتے کتنی ہو چکی یہ باتیں بھی ہوتی تھیں. اسلام نے آہستہ آہستہ نماز کو سکون کی طرف لا کر باتیں کرنا بھی منع کر دیا، اشارے بھی منع کر دیا، رفع یدین بھی منع کر دیا. بس بات تو اتنی ہے بیٹے حدیث میں. وگرنہ یہ سوال تو آپ پر بھی بنتا ہے. یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا. آپ یہ سوال ان سے کریں. آپ کہیں کہ جب آپ کہتے ہو کہ صحابہ سلام کے وقت اشارے کرتے تھے، ایسے نا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی نماز کے اندر سلام کے وقت اشارے کیے ہیں. پھر اب آپ بتائیں اگر اس عمل کو نبی پاک علیہ السلام نے شرارتی گھوڑوں کی دم کہا، آپ ہم پر اعتراض کر رہے تھے کہ سنت کو شرارتی گھوڑوں کی دم سے کیوں ملا دیا، پھر آپ نے کیوں ملا دیا؟ سمجھ آئی نا؟ یہ سوال آپ بھی ان سے کیجیے. ہاں جی آگے کوئی سوال؟ دوسرا کہتے ہیں کہ اگر یہ رفع یدین سنت نہیں ہے تو یہ حضور بہت بات کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کچھ مسائل ہوتے ہیں ایسے جن میں قرآن اور حدیث کی صاف کلیئر دلیل موجود ہوتی ہے. شراب حرام ہے، کسی بھی فقہ والا شراب کو حلال نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. ماں سے نکاح حرام ہے، صاف دلیل ہے، کوئی بھی اس کو حلال نہیں سمجھتا. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں دلائل مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس پہلو کی دلیلیں بھی موجود ہیں اور اس پہلو کی دلیلیں بھی موجود ہیں. جنہوں نے یہ سمجھا کہ رفع یدین کرنے والی دلیلیں مضبوط ہیں انہوں نے کر لیا. جنہوں نے کہا کہ رفع یدین نہ کرنے والی دلیلیں مضبوط ہیں، جن کے علم نے ان کو اس نتیجے پر پہنچایا، انہوں نے رفع یدین کو چھوڑ دیا. ہم اس خاتے میں ہیں
جو کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے، نہ کرنے والے جو دلائل ہیں نا یہ زیادہ واضح اور زیادہ مضبوط ہیں. بس یہ دلائل کی بنیاد پر اجتہادی مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ دلائل کی بنیاد پر رفع یدین کر بھی رہا ہو، شرط ہے کہ بے ایمان نہ ہو، گستاخ نہ ہو. یہ نہ کہتا ہو کہ نبی کوئی شے نہیں، یہ نہ کہتا ہو کہ نبی پیشاب نہیں روک سکتے، یہ نہ کہتا ہو کہ نبی کی عزت بڑے بھائی جتنی کرنی ہے. ہو پکا ٹھکا مسلمان، حدیثوں کی بنیاد پر رفع یدین کر بھی لے گا. دیانت داری کا تقاضا ہے کہ نماز ہو جائے گی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل قوی ہیں، نہ کرے یہ بہتر ہے. ہم نے تو اپنی دیانت داری کو خوب نبھایا الحمدللہ. کیا دوسری پارٹی بھی نبھاتی ہے؟ کبھی انہوں نے بھی کہا کہ حدیثیں آئی پڑی ہیں رفع یدین چھوڑ دینے کی، لہذا جو مسلمان چھوڑ دیتا ہے نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم ہے رفع یدین جھگڑنے کا معاملہ ہے ہی نہیں. خواہ مخواہ لوگوں نے اس پر اتنے بڑے جھگڑے اور یہ شروع کر دیے ہیں. دو ٹوک بات ہے، بندہ مسلمان ہو بے ایمان نہ ہو، کر لے گا ہو جائے گی. لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے نہ کرے نہ کرے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو سرکار نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بس اتنی سی آسان سی بات ہے بیٹے. کہاں آپ کو انہوں نے مسلمانوں سے لڑوا دیا؟ لڑنا آپ کو اس بات پہ چاہیے کہ یہ جو اس نے کہا کہ توحید کا مطلب یہ کہ نبی پیشاب نہیں روک سکتا، یہ دلیل کہاں لکھی ہے؟ آپ کو اس پر جھگڑنا چاہیے، جس سے بندہ کافر بنتا ہے، جس سے بندہ بے ایمان بنتا ہے. ہاں جی کوئی اور بات. غوث پاک کے نزدیک وہ دلیلیں تکڑی تھیں وہ کرتے تھے، ہمارے نزدیک یہ دلیلیں تکڑی ہم نہیں کرتے. اور آمین جو اونچی کہتے ہیں، آمین کی قسمیں ہیں بھائی. ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، یہ بھی ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، یہ بھی ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہ آمین درست نہیں. یہ تو آمین نہ ہو، یہ تو شرارت ہوئی نا. اتنی کا آواز نکالے کہ آپ سن لیں یا چلو تھوڑی بہت نکل بھی جائے تو گنجائش ہے، لیکن یہ آمین شرارت ہو سکتی ہے، آمین سنت نہیں ہو سکتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین تم ایسے کہو جیسے فرشتے کہتے ہیں. تو فرشتے کی کتنی کی سنتے ہو؟ نہیں سنتے نا، پھر اپنی بھی نہ سنو، بس اتنی کہو کہ آپ کے کانوں میں آ جائے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ماڑی موٹی آواز نکل بھی جائے تو بھائی کوئی گال نہیں، ہو جائے گی، لیکن آمین یہ درست نہیں. ہمارا ادھر اسی آمین پہ اس نے شرارت کی، ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہو، وہ جان بوجھ کی شرارت ہی کر. ہاں جی بھائی کوئی اور سوال ہے کسی کا؟